अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। हम लोग पहुँच गए एपिसोड 36 ऑफ नॉवेल बख्त, जिसकी राइटर है मेहरुनिसा शामिर। और कोशिश तो मेरी यही होगी कि कितनी एपिसोड हैं, 19 20, मतलब टोटल 4 से 5 एपिसोड होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, या 4। कोशिश तो ये करूँगी 3 में ही इसको वाइंड अप कर लूँ, बट मुझे नहीं लग रहा कि 3 में हो। बस 4 से 5 इसकी एपिसोड होंगे और उसके बाद हमारा ये नावल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह से। और फिर मैं चाहती हूँ कि यार आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करें ना, इतना ज़्यादा कि मैं खुश हो जाऊँ। मतलब यार अपलोड कर करके मेरे तो बाल सफ़ेद होने लगे। आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते यार, सुधा करें, पूरा मज़ा नहीं आता। जो भी कुछ होता है तो अपना फीडबैक दिया करें, ताकि मैं उसमें चेंजिंग जो भी करनी हो वो कर सकूं। उसके साथ साथ हम लोग आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलें, हम लोग बग़ैर कोई बात और रिक्वेस्ट किए इसको स्टार्ट करने लगे हैं। रेडी सेट गो। अगस्त का पहला अशरा बीत चुका था। 14 अगस्त की गहमा गहमी के बाद आज वो कैफ़े से ज़रा देर से वापस आई थी। ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ हो चुकी थी। कैफ़े संभालना जितना आसान लगता था इतना नहीं था। वो मैनेजमेंट के मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रही थी। साथ साथ अपनी जहनी सेहत के लिए वो बाकायदगी से गजाला रूही के क्लिनिक भी जा रही थी। इस वक्त वो लाउंज में बैठी सोफ़े पर नीम दराज घर के हल्के फुल्के लिबास में बालों को गोल मोल बांधे टीवी पर चैनल बदल रही थी। इसी वक्त उमर अंदर आता दिखाई दिया। इसके हाथ में कॉफ़ी के मग थे। वो सादा टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। हाले के साथ बैठते हुए इसने कॉफ़ी का मग इसे थमाया। शम्स मुझे 3 दिन के लिए कोयटा भेज रहा है, इसने बात का आगाज़ किया। मेरे एक दोस्त भी है वहाँ, इसकी शादी भी है। सोच रहा हूँ चला जाऊँ, वह हाले को देखते हुए कह रहा था। चले जाओ, अच्छा वक्त गुजरेगा। वो थकन ज़दा थी। उमर ने गौर से इसको देखा। वो कितनी थकी हुई थी। अपनी वसअत से ज़्यादा बोझ उठाना इसके लिए भारी था। आप साथ चलेंगी? वो नहीं जानता था इसने ये पेशकश क्यों की। हाले फ़ौरन सीधी हो बैठी, आंखें चमक उठी। लेकिन मैं तो इनवाइटेड नहीं हूँ। अगले ही लम्हे इसकी सारी खुशी मान पड़ गई। उमर का दिल किया अपना सर पीट ले। बीबी कागजी ही सही, लेकिन मैं आपका शौहर हूँ। अगर मैं इनवाइटेड हूँ इसका मतलब है कि आप भी इनवाइटेड है। वो जलकर बोला तो हाले खिलकर मुस्कुराए। सही कह रहे हो, लेकिन नहीं। वो एक बार फिर मायूस हुई। कैफ़े का क्या होगा? कैफ़े में तो जैसे लोगों का जमे गफ़ीर रहता है। गिनती के 4 लोग तो आते हैं। इसने तंज किया। कल 6 आए थे। अच्छा, वो भड़क गई। साथ वो दोनों हंस पड़े। इसने बात ही ऐसी कही थी। दरअसल कैफ़े के सामने वाली सड़क पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और लोगों को 2-3 दिन से आने में दिक्कत हो रही थी। फिर क्या ख्याल है, चलेंगे? सुबह फजर के बाद निकल रहा हूँ मैं, उमर कहते हुए साथ कॉफ़ी का मग भी होंठों से लगा रहा था। किस हैसियत से, बीवी या फिर दोस्त? वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। सहेलियाँ मेरी और भी बहुत हैं, चलना है तो बीवी बनकर चलें। हारून और हसन को भी ले चलें, वो भी मेरे साथ घूम लेंगे। वो आगे को होकर इश्तियाक से पूछ रही थी। इतने दिनों बाद वो कहीं जाएगी, ये ख्याल ही दिल खुश कर रहा था। हरगिज़ नहीं, उमर फ़ौरन से पहले बोला था। वो हारून तो फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन आपका अजाब भाई हरगिज़ भी नहीं। वो बोलते हुए उठा। तुम तो खाम खाम मेरे लोगों से जलने लगे हो। अल्लाह जाने तुम्हें इस बच्चे से क्या बैर है। हाले खफकी से बोली। उमर ने इसको ऐसे देखा जैसे इसका दिमाग चल गया। जी जी बिल्कुल, बच्चा है वो। मैं तो कहता हूँ अगर इस जैसे 2-4 और बच्चे पैदा हो गए तो दुनिया वाले बच्चों से खौफ खाएंगे। वो बड़बड़ाता बाहर चला गया। इसके पीछे हाले ने फ़ोन उठाया और अब वो कोई नंबर डायल कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में थी। हसन और हारून इसके बेड पर थे। हारून इसका मेकअप और बाकी कॉस्मेटिक की चीज़ें छोटे छोटे बैग में डाल रहा था। हसन मुंह बसोरे बैठा था। हाले अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी। हाले मुझे भी ले जाओ ना प्लीज़, वो मिन्नत करते हुए बोला। अरे तुम्हारा क्या काम वहाँ, वो दोनों जान हैं, तुम अच्छे लगोगे साथ। हारून ने इसको घुरका था। इसी वक्त उमर भी अंदर आया। सामान पैक हो गया है तो दे दें, इसने हाले को आवाज़ दी। हसन ने चमकती आंखों से इसे देखा। उमर उमर मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी साथ ले जाओ। सुबह सुबह मेरे सर पर कोई भारी पत्थर नहीं लगा जो तुम्हें साथ ले जाऊँ। उमर ने हाथ जलाया। हाले ने अभी भी अलमारी से सर निकाला और 2 बैग्स जो इसने अलमारी के साथ रखे थे इनकी जानिब इशारा किया। ये सामान है, रख दो गाड़ी में, वो मसरूफ़ से कह रही थी। हसन की बेचारगी वाली शक्ल, हारून और बंगले को छोड़ो, वो दोनों सुबह फजर के वक्त कोयटा के लिए रवाना हो गए। ये सफ़र इनके लिए बेहतरीन रहे, खुदा करे। सफ़र अच्छा गुजर रहा था। शाम के करीब वो लोग बोलान पहुंच गए। बोलान कोयटा से पहले आने वाला शहर है। यहाँ के पहाड़ और यहाँ के रास्ते, जो कि पहाड़ को ही काट कर बनाए गए, इंसान को अपने सैर में जकड़ लेते हैं। वादी बोलान के रास्ते यूँ थे जैसे एक ऊंचे पहाड़ पर सड़क बना दी गई हो।
صاف ستھری پکی سڑک، بل کھاتے روڈ، اور پھر روڈ سے اگر نیچے کی جانب گردن چکا کر دیکھو تو پتھروں کے اوپر بہتا پانی۔ جب اس پانی پر دھوپ پڑتی تھی تو پتھر نمایاں ہوتے تھے۔ یہ ایسا خوبصورت منظر ہوا کرتا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس منظر کو تکتی رہیں۔ وادی بولان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے سفر کر رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے کان سن ہو گئے، جیسے آوازیں ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وادی بولان اونچائی کی طرف ہے اور یہاں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کسی نارمل ہوا کے دباؤ والی جگہ سے یہاں آ جائیں تو کچھ پل اپنے کانوں کو سن ہوتا پائیں گے اور آوازوں کا راستہ مکمل طور پر ختم نہ صحیح لیکن دھندلا ضرور ہو جائے گا۔ اس وقت عمر حیات کی گاڑی بولان کے اونچے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا بانی نے ہوا میں خنکی پیدا کر دی تھی۔ حالے نے ہاتھ بڑھا کر میوزک آف کر دیا کیونکہ آواز صحیح سے نہیں آ رہی تھی اور عمر نے وجہ بھی بتا رکھی تھی۔ مغرب میں ابھی خاصا وقت تھا، ایسے میں سورج کی روشنی جب گھاٹی سے نیچے پتھروں والے پانی پر پڑ رہی تھی تو ایک سنہری سی روشنی پیدا ہوتی تھی۔ حالے محو سی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں آ کر سگنلز بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا آگے جا کر ایک جگہ عمر نے گاڑی روک دی۔ حالے نے گردن نیچے کر کے دیکھا، دور کہیں سے اسے ایک بورڈ نظر آیا، پیر غیب۔ اس نے اچھمبے سے نام دہرایا، پھر عمر کو دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم منتوں مرادوں پر یقین رکھتے ہو؟ عمر ہنس دیا۔ صبح سے لے کر اب تک وہ کئی بار ایسے کھل کر ہنسا تھا، شاید وہ اس سفر سے خوش تھا۔ یہاں ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، آئیں آپ کو دکھاؤں؟ وہ بولتے ہوئے اپنی گاڑی سے اتر آیا۔ حالے بھی اتر کر نیچے آئے۔ آوازیں اب ذرا واضح ہونے لگی تھی، کانوں میں بجتی سیٹیاں اب کم ہوئیں، وہ اسی لیے آگے بڑھتا گیا۔ بولان میں سڑک سے نیچے اتر کر پانی کی طرف جانا مشکل نہیں ہوتا۔ پہلی وجہ یہ کہ اونچائی زیادہ نہیں ہوتی، دوسری وجہ یہ کہ راستہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پتھر یوں پھیلے ہوئے تھے کہ انسان بآسانی نیچے گھاٹی تک جا سکتا ہے، بس پتھروں پر چل کر پیر ذرا دکھ جاتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر نہیں ہوتے، یہ تھیلی جتنے موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں۔ بولان سے لے کر کوئٹہ تک ان پتھروں کی بہتات ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتی نیچے آئی۔ پیر تک جانے کا راستہ کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جہاں اسے عمر لایا تھا یہ کوئی الگ ہی جگہ تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے واہ نکلا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ چاروں جانب پہاڑ ایک گولائی کی صورت میں تھے۔ پہاڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سبز درخت تھے اور ان پہاڑوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا، ایک جانب سے نہیں، 3 مختلف جگہوں سے۔ وہی پانی جب نیچے گرتا تو سبز درختوں کا عکس اس میں پڑتا تھا، گو کہ اس پانی کو سبز دکھاتا اور کبھی نیلا بھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پانی سبز اور نیلا سا ہو، ایک دائرہ سبز ایک دائرہ نیلا۔ پانی گرنے کا شور سارے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی جو میں فلائٹ سے نہیں لایا آپ کو، ورنہ آپ بولان میں اپنے کان بند ہوتے کیسے محسوس کرتی؟ وہ حالے کے عقب میں کھڑا پانی پر نگاہ جمائے کہہ رہا تھا۔ بی بی نانی کا پانی گرنا کیسے دیکھ پاتی ہیں آپ؟ تم نے اچھا ہی کیا، میں نے بہت انجوائے کیا ہے، سارا سفر خوبصورت تھا، حالے نے تائید کی۔ لیکن وہ رکی، پھر نیچے بیٹھ کر پانی میں پیروں کو ڈبو لیا۔ مجھے کانوں کے بند ہونے سے بڑی کوفت ہوئی تھی۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ وہاں کے مقامی لوگ بھی یہی تھے، شاید وہ پیر سے دعا لے کر آ رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم کم تھا، البتہ لوگ تھے ضرور۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے کبھی بھی آوازوں کے بند ہونے سے خوف نہیں ہوئے، وہ پانی کے شور میں حالے کے ساتھ بیٹھا کہہ رہا تھا۔ مجھے ہمیشہ رعب سا محسوس ہوا ہے۔ حالے نے اس کو اچھمبے سے دیکھا، جیسے اس کا مطلب نہ سمجھ پائی ہو۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، میں سوچتا ہوں یہ 15-20 منٹ کے لیے جب آوازیں ہمارے لیے مس بیلنس ہو جاتی ہیں تب ہمیں کتنا برا لگتا ہے۔ اگر ساری زندگی کے لیے یہ خامی اللہ ہمارے اندر رکھ دیتا تو؟ لمحے بھر کے لیے تو حالے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے خدا سے رعب محسوس ہوتا ہے، مجھے اس کی قدرت سے رعب محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے نارمل ہونا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حالے نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم صحیح کہتے ہو، نارمل ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کر آئے۔ مغرب کا اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ کوئٹہ پہنچ چکے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان واقعی چھوٹا خوبصورت شہر۔ یہاں زیادہ گرمی نہیں پڑتی تھی، کراچی جیسی تو بالکل نہیں۔ یہ ٹھنڈا شہر تھا، یہاں کی دھوپ بدن جھلساتی نہیں تھی، بلکہ اگر گرمی کے دنوں میں بس ایک پنکھا بھی چلتا رہے تو بھی سب کو ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کا قیام کوئٹہ کے 5 اسٹار ہوٹل سرینا میں تھا، اور سرینا کی لمبی اونچی عمارت مٹیالے رنگ کی تھی۔ کچا مٹیالہ رنگ ساری عمارت کے باہر والی اونچی مضبوط دیواروں پر مٹیالہ رنگ جیسے لپیٹ دیا گیا۔ اس ہوٹل کی دیواریں عمر کو ہمیشہ ایک قلعے کی سی لگتی تھی، اونچی مضبوط موٹی دیواریں۔ آج یہاں تک آتے آتے رات ہو گئی تھی۔ وہ اپنا سفر کل سے شروع کرنے والے تھے۔ اگلا دن اپنے ساتھ کئی ساری مصروفیات لایا تھا۔ صبح صبح عمر کی اپنی کسی میٹنگ کا کہہ رہا تھا اور اب دوپہر کے 12 بجے لوٹا تھا۔
آج شام اس کے دوست کی قوالی نائٹ بھی تھی. ایسا کوئی فنکشن شادی کے لیے ضروری تو نہیں تھا, لیکن امیروں کے چونچلے وہ واپس آیا تو ہالے ہوٹل کی لابی میں بیٹھی تھی, منہ پھلائے بیزار. وہ اسے بہلا کر کسی طرح باہر لے ہی آیا تھا اور پھر وہ ساتھ چلی بھی آئی. سب سے پہلے وہ دونوں گولڈ سٹی مال گئے تھے. یہ ایک بہت بڑا, مہنگا اور کوئٹہ کی ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے بنایا گیا مال تھا. عمر حیات یہاں سے وہاں گھماتے ہوئے اسے شہر کے بارے میں معلومات دیتا رہا. یہاں سے پھر وہ اسے چوڑی گلی لے آیا. یہاں آ کر وہ حقیقتاً خوش ہوا تھا. یہ جگہ کراچی کی عام مارکیٹس جیسی تھی. دونوں اطراف میں دکانیں, تنگ گلیاں. کراچی جتنی تنگ ہرگز نہیں. حالے کو یہ سب بہت نیا لگ رہا تھا. سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہاں وہ واحد لڑکی تھی جس نے سر پر سے دوپٹہ اتار رکھا تھا. باقی پٹھان اور اردو سپیکنگ عورتوں نے دوپٹے سروں پر لے رکھے تھے. کوئٹہ میں بہت کم ہی ایسی عورتیں دیکھنے کو ملیں گی جنہوں نے دوپٹے اتار رکھے ہوں یا پبلک پلیسز میں جینز شرٹس پہن رکھی ہوں. یہاں پردے کا اہتمام تھا. پٹھان بلوچ خواتین تو بڑی بڑی چادروں میں خود کو ڈھانپ کر پھرا کرتی تھیں. کچھ اردو سپیکنگ اور عیسائی کمیونٹی کی عورتیں جن کے دوپٹوں سروں سے اترے ہوئے ہوتے یا پھر سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے. یہاں سب کو اتنے بڑے دوپٹے اور نقاب پہنے لگائے دیکھ کر حالے نے بھی دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھ لیا. عمر اسے اس طرح دیکھ کر مسکرایا تھا. کافی ساری شاپنگ کے بعد وہ اسے ایک اچھے ریسٹورنٹ لے آیا. عمر نے اپنے لیے سبزی اور حالے کے لیے بریانی آرڈر کی. اسے اسی چیز کی کریونگ ہو رہی تھی. عمر نے بس اس کی بات پر مسکراہٹ دبا لی. ساتھ بیرے کو بریانی میں ڈبل مسالہ ڈالنا تائید کر دی تھی. حالے نے اسے ڈبل مسالے کی بات پر ٹوکا تھا. میں اتنا اسپائسی کھانا نہیں کھاتی. جواب میں عمر نے اسے بس دھیرج رکھنے کو کہا تھا. کھانا لایا گیا. عمر شوق سے اپنی سبزی کھا رہا تھا, لیکن حالے نے پہلا نوالہ لیتے ہی کڑوا منہ بنا لیا. یہ ہمیں بریانی کہہ کر پلاؤ کیوں دے گیا؟ عمر مسکرایا. یہ بریانی ہی ہے. یہاں کے لوگ مسالہ بہت کم کھاتے ہیں میڈم. یہاں کی نکھیوں سے اس کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا. یہ بھی ٹو مچ ہے. وہ ہنزو مسکرا رہا تھا. حالے کا موڈ خراب ہو چکا تھا. وہ کراچی سے آئی مسالوں کی شوقین لڑکی تھی. وہ ایسے پھیکے کھانے کہاں کھا سکتی تھی؟ عمر نے اس کو ہاتھ روکتے ہوئے دیکھا, پھر اٹھ کھڑا ہوا. چلیں آپ کو کچھ اور ٹائپ کا کھلاؤں. وہ والیٹ سے چند نوٹ میز پر رکھتا کہہ رہا تھا. حالے بھی اٹھی. کچھ دیر بعد وہ اسے کسی مارکیٹ نما جگہ پر لے آیا. حالے معتجب سی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. یہاں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز بنے تھے. لوگوں کا رش حد سے زیادہ تھا. بالآخر وہ ایک شاپنگ سینٹر کے باہر رکے. حالے گردن اٹھائی اس عمارت کو دیکھ رہی تھی. داؤد شاپنگ سینٹر؟ عمارت کے ماتھے پر کندہ تھا. یہاں کھانا ملے گا کیا؟ وہ حیرت سے بولی. عمر کا دل چاہتا اپنا سر پیٹ لے. بی یہاں نہیں, یہاں دیکھیں. اس نے حالے کا رخ موڑا اور عمارت کے عین سامنے ایک چھوٹا سا ڈھابا نما فوڈ کورٹ تھا. برگر, بریانی, ٹکا, کباب اور ہر قسم کی چٹنی, یہی ان کا مینیو تھا اور وہ اسے لیے آگے بڑھایا. وہ اسٹریٹ فوڈ کا اتنا شوقین نہیں تھا, لیکن حالے تھی. گول چکردار زینے چڑھتے وہ اوپر آئے. چھوٹا سا ہال جہاں گنتی کی چند میز اور کرسیاں رکھی تھی. وہ دونوں بھی ایک میز کے گرد بیٹھ گئے. عمر نے ریشمی کباب اور ٹکے آرڈر کیے, ساتھ ان کی اسپیشل مایونیز والی چٹنی. یہ چٹنی صرف مایو سے نہیں بنتی. اسے بنانے کے لیے گرائنڈر میں مایونیز, سرخ چھوٹے والی مرچ اور نمک اور سرخ پاؤڈر والی مرچ ڈالی جاتی ہے. ذرا دیر کو گرائنڈر میں ان سب کو گھما کر تیار ہونے والی یہ چٹنی آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلوا سکتی ہے. تھوڑی دیر تک ویٹر اپنی خاص چٹنی اور کباب لے آیا. عمر نے حالے کو اشارہ کیا. حالے نے ریشمی کباب کو کانٹے کی مدد سے توڑا, پھر اسی کانٹے کو چٹنی والی پلیٹ میں ڈبو کر منہ تک لے گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں موند لی. یہ اس کا اسٹائل تھا. جب بھی اسے پرفیکٹ ٹیسٹ ملا کرتا تھا وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرتی تھی. اب یہ ہوئی نا کراچی والے مثالیں. وہ مزے لے لے کر کھاتے رہے. عمر اسے اس طرح کھاتے دیکھ کر مسکراتا رہا. کھانا کھانے کے بعد وہ اسے مختلف جگہوں پر گھماتا رہا. رات کے کوئی 10 بج گئے تھے جب وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا گھر لایا تھا. اب عمر کے قدم جواب دے چکے تھے. حالے منہ بسوڑتی ہوٹل واپس آ گئی. عمر سو گیا تھا اور وہ اب بھی اپنے کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی. کل پارک میں وہ یہ پہنے گی. ہاں بالکل یہی. رات گہری سے گہری ہی ہوتی جا رہی تھی اور شاپنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اگلی صبح 16 اگست کی تھی. عمر حسب معمول صبح اپنے کام پر چلا گیا. اس کی واپسی دوپہر 1 بجے تک ہوئی. آج وہ اسے کئی اور جگہ گھمانے لے گیا. ہانا اوڑا, کھنا جھیل اور پھر رات میں عسکری پارک. ایک لمبے چوڑے رقبے پر پھیلا پھول, درخت اور ہری گھاس کی تو جیسے اس پارک میں بہتیات تھی. جنگلے والا بڑا سا دروازہ پار کرتے اندر آؤ تو لمبی سڑک تھی جس کے دونوں اطراف میں دور دور تک لمبی گھاس بچھی تھی. یہ گھاس کتنے اتنے دور دور تک تھے جہاں تک تمہاری نگاہ جاتی ہو. درختوں سے لپٹی فیری لائٹس نے پارک کی خوبصورتی کو مزید روشن کر رکھا تھا. عمر اسی لیے آگے آیا
تو لوگوں کا بے تحاشا شور اس کے کانوں میں پڑا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بڑے بڑے جھولے لگے تھے، رائڈز لیتے لڑکے لڑکیاں چیخ چیخ کر اپنے جوش کا اعلان کر رہے تھے۔ لمبا کشتی نما جھولا جس پر ایک طرف کو لڑکیاں بیٹھی تھی اور دوسری طرف لڑکے، اس جھولے کا نام ڈریگن رائڈ تھا۔ عمر، ہم بھی ڈریگن رائڈ لیں؟ ہالے جھولے کو دیکھتے ہوئے اشتیاق سے کہہ رہی تھی۔ میں ایک عرصہ اس شہر کا ASP رہ چکا ہوں، بچوں کی طرح رائڈ لیتا اچھا لگوں گا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ کیا ہے عمر، چلو نا، کتنا مزہ آئے گا، اب کو وہ اصرار کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت آؤ، میں خود ٹکٹ لے آتی ہوں۔ وہ ٹکٹ بوتھ کی جانب بڑھی، اسی لمحے 3 لڑکوں کا گروپ بھی ٹکٹ بوتھ کی جانب آیا۔ عمر فوراً استک گیا، یوں کہ وہ ہالے کی دائیں طرف پوری طرح پھیل کر کھڑا تھا۔ لڑکوں کو صاف اشارہ تھا کہ جب تک میری بیوی یہاں ہے میں اسی طرح آگے کھڑا رہوں گا۔ ہالے کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ عمر نے ٹکٹس لیں اور وہاں سے چلا آیا۔ لڑکے اب بھی مڑ مڑ کر ہالے اور باقی آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے۔ عسکری پارک میں جھولوں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو ٹکٹس لے کر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھولے کی طرف جانے والے زینے جو کہ ایک جانب مردوں کے لیے اور دوسری جانب عورتوں کے لیے تھے، وہاں پہلے ہی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کوئٹہ کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک ہے۔ عمر نے ذرا کی ذرا نظر ان لڑکوں پر ڈالی اور پھر ہالے سے نکل کر عین اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑکے اس کی پشت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ ہالے کے سامنے تھا، اب وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہالے نے رائڈ لی، عمر ساتھ نہیں بیٹھا، وہ کم از کم اس رائڈ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ دونوں پاپ کارن کے پیکٹ ہاتھوں میں لیے یہاں سے وہاں گھوم رہے تھے۔ پھر ایک جگہ عمر خود ہی رکا۔ وہ سائیکل کے پہیے جیسا گول اونچا بلند جھولا تھا۔ عمر مسکراتے ہوئے اس کی ٹکٹس لے آیا۔ ہالے کو یہ رائڈ کچھ خاص پسند تھی۔ دوسرا، یہ جھولے کراچی کے مقابل کم تیز تھے، لیکن وہ عمر کے ساتھ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ بالآخر وہ فیرس ویل پہ اس کے ساتھ آ بیٹھا اور وہ دونوں جیسے پنجرے میں بند ہو گئے۔ پہل تو ہالے کو کچھ خاص مزہ نہیں آیا، لیکن جب رائڈ اوپر جا کر ایک لمحے کو رکی تو ایک لمحے کے لیے سب رک سا گیا۔ عمر کے اشارے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، یہاں سے سارا کوئٹہ شہر نظر آتا تھا۔ اس رائڈ کی سب سے خاص بات یہی تھی، 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ہر دفعہ رائڈ اسی طرح رک جایا کرتی تھی اور پھر وہ بے تابی سے اس منظر کو دیکھتی۔ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھیں۔ وہ دونوں دوبارہ رائڈ لے کر اب اتر آئے تھے اور پارک سے بھی نکل آئے۔ ہوٹل کی طرف جاتے راستے میں وہ ایک جگہ رکے تھے۔ یہ ایک مصروف شارع تھی۔ قطار در قطار بنے ریسٹورینٹ، آئس کریم شاپس، کیفے، پیزا ہٹس، شاہراہ اور اس کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ وہ دونوں چائے کی غرض سے ایک چھوٹے سے کیفے جا رہے تھے۔ چائے قدا چلے آئے۔ چائے پینے اور کچھ وقت وہاں گزارنے کے بعد اب عمر اسے جنا روڈ لے آئے۔ رات کافی ہو گئی تھی، لیکن وہ ہوٹل اب تک نہیں گئے۔ سڑکیں اب سنسان ہونے لگی تھی۔ جنا روڈ ڈبل روڈ تھا۔ بیچ میں بنی جگہ روڈ سے ذرا اونچی جگہ پر گملے اور چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے تھے۔ 14 اگست کے لیے کی جانے والی سجاوٹ اب بھی عمارتوں پر واضح تھی۔ سفید اور سبز بتیاں ماحول میں ایک الگ طرح کی چھاپ چھوڑ رہی تھی۔ وہ عمر کے ساتھ اس سڑک کے کنارے پیدل چل رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف جا رہے تھے جو کہ ابھی کافی دور تھی۔ دفعتاً عمر رکا، ہالے بھی رک گئی۔ یہاں نیم اندھیرا تھا۔ وہ ہالے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے دیکھتا ہوا دور کسی عمارت کی ہلکی ہلکی روشنی یہاں بھی آتی تھی۔ اس نے ہاتھ ہالے کے آگے پھیلا دیا۔ ہالے نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا، لیکن عمر نے بس 2 انگلیاں ہی تھام لی اور پھر انہیں 2 انگلیوں سے پکڑ کے اسے گول گول گھمانے لگا۔ ہالے کو جب سمجھ آئی تو ہنستے ہوئے خود بھی گھومتی گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گول گول گھومتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی اور اس کے بال، اس کی فراک سب ہوا کے دوش پر جھوم رہے تھے۔ زندگی مکمل تھی، حسین تھی، لیکن بس اس رات تلک۔ اگلے دن وہ اپنا سارا دن باہر رہا تھا اور کچھ پرانے دوست، کچھ مصروفیات، کچھ کام، وہ ان سب میں الجھا رہا۔ حالے کو اس نے اپنے دوستوں کے گھر پر ڈراپ کر دیا تھا۔ وہ خالص پٹھان تھے۔ ان کی اردو میں بھی گاڑی پشتوں کا عنصر تھا۔ پٹھان بہت ہی مہمان نواز اور سادہ پرخلوص ہوتے ہیں۔ کوئٹہ کے پٹھانوں کے پاس اگر آپ مہمان بن کر چلے جائیں تو ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو پلکوں پر بٹھا لیں۔ حالے ان کے گھر میں کچھ وقت تک تو جھجکتی رہی، اس کے بعد اس کی جھجک یوں ختم ہوئی جیسے وہ اسی گھر کا فرد ہو۔ دولہا امان خان کی 2 بہنیں تھیں جو حالے کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہی تھی۔ اس نے ایک مکمل دن اس گھر میں گزارا۔ اب کے اسے ہوٹل میں رہنے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ یہ لوگ کتنے اچھے اور ملنسار تھے۔ شام کے وقت وہ امان خان کی اماں زیتون خالہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کچن میں کھڑی مہمانوں کے لیے اپنا خصوصی کھانا تیار کر رہی تھی۔ 2 اور عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں جو ان کے ساتھ کام میں جوتی تھیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ کچن میں ایک بڑا سا فرش تھا۔ ہال نما فرش پر تھال رکھے 2 عورتیں روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس تھال میں ڈال رہی تھیں۔ تھال روٹی سے بھر گیا تو ایک عورت نے دیگچی میں چڑھایا ہوا بڑے کا گوشت کا سالن سارے تھال میں پھیلا دیا۔
وہ خشک سالن تھا، نہ زیادہ شوربہ نہ کم بوٹیاں، ہاتھوں سے چھوٹی چھوٹی کر کے اس تھال میں ڈال دی گئی اور اب کے کالی مرچ جو کہ پسے ہوئے تھے وہ ڈالے گئے۔ پھر زیتون خالہ نے اٹھ کر اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ حالے محو سین کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اب زیتون خالہ نیچے بیٹھی تھی، تھال میں رکھے آمیزے کو ہاتھ سے مکس کر رہی تھی۔ سب کچھ مکس ہوا تو انہوں نے ایک پلیٹ میں ذرا سا کھانا نکال کر حالے کے آگے کیا۔ وہ جو موڑے پر بیٹھی تھی حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی پیشکش پہ مسکراتے ہوئے پلیٹ تھام لی۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ خالص گاؤں والی پٹھان تھی، اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کوئٹہ آئی تھی۔ حالے نے ذرا سی روٹی اٹھا کر منہ میں ڈالی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ذائقہ مکمل تھا۔ وہ ذائقہ، یہ کھانا کوئٹہ کے مشہور کھانوں میں سے ایک تھا۔ وہ ساری پلیٹ کھا گئی۔ زیتون خالہ اسے محبت سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد عمر اسے لینے آیا تھا۔ وہ بڑی روانی سے سارے گھر والوں سے پشتو میں بات کر رہا تھا۔ حالے تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لی ہیں، بس ایک میری سرائے کی نہیں سیکھ سکا۔ بھا لگیس میں کو کیڑی مہی لوڑے، آگ لگے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ زیتون خالہ نے اسے کئی سارے تحفے اور سر پر چادر چڑھا کر بھیجا تھا۔ یہ پٹھانوں کا خلوص۔ وہ دونوں امان کے گھر سے نکل آئے۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ ہوٹل آ چکے تھے۔ حالے کو اب ایک نئی فکر ستا رہی تھی کہ وہ کیا پہنے گی۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے 18 جوڑے وہ ریجیکٹ کر چکی تھی اور اب ہر لڑکی کی طرح اس کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ عمر بیڈ پر بیٹھا بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حالے کی ساری کارروائی نوٹ بھی کر رہا تھا۔ ویسے میرے پاس ایک حل ہے، اگر آپ پوچھنا چاہیں۔ وہ اس کی طرف نظریں موڑ کر بولا۔ وہ جو اپنے بیگ میں منہ دیے بیٹھی تھی اس کی بات پر تب گئی۔ دماغ نہ خراب کرو میرا، تمہیں یہاں بھی مذاق سوج رہا ہے۔ عمر خاموشی سے اٹھا، اپنے بیگ کی طرف آیا اور آرام سے ایک جوڑا نکال لایا۔ وہ کوئی لیڈیز جوڑا تھا، گلابی رنگ کا کامدار جوڑا۔ کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس جوڑے کو دیکھا۔ ایک پل کے لیے مال میں ہونے والی ملاقات تازہ ہو گئی۔ وہ آگے آیا، جوڑا حالے کے آگے رکھ دیا، خود پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی۔ اب عمر کوئی جذباتی بات کہے گا، اب شاید پچھلا وقت یاد کرے گا، لیکن وہ جب بولا تو حالے بے اختیار اس کے بولنے پر پچھتائی۔ اسے پہن لے پلیز، میرے 10,000 لگے اس پہ، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا اور حالے کلرز کر رہ گئی۔ نہیں پہننا، لے جاؤ، اتنی پرواہ ہے اپنے 10,000 کی؟ وہ ایک بار پھر اپنے بیگ میں منہ دے بیٹھ گئی۔ اگر نہیں پہننا تو مجھے واپس کر دیں، یہاں بہت سی سہیلیاں ہیں میری، دے دوں گا کسی کو۔ میں نیلا طوطا کھلا کر ماروں گی تمہیں بھی اور تمہاری سہیلیوں کو بھی۔ وہ گھرا کر 7 جوڑا جھپٹ کر اٹھا رہی تھی اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اب تو طے تھا کہ وہ یہی جوڑا پہنے گی۔ ہال بھر کی کمکموں سے سجا تھا۔ ایک جانب اسٹیج لگا تھا جس پر کچھ موسیقار بیٹھے تھے۔ اسٹیج سے نیچے نرم قالین بچھے تھے جن پر قطار در قطار لوگ بیٹھے تھے۔ شام میں خوب بارش ہو رہی تھی اور بارش کوئٹہ کو یک برف بنا دیتی ہے۔ تیز ہوا اگست میں بھی دسمبر جیسی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر قبل وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے، لیکن اب چاروں طرف ٹینٹ لگا دیا گیا تھا۔ سب کو سردی دھننے پر مجبور کر رہی تھی۔ مردوں نے شالیں پہن رکھی تھی، عورتوں نے اپنے دوپٹے اپنے گرد اوڑھ لیے تھے، لیکن محفل برخاست نہ کر سکے۔ عمر حیات سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، کندھے پر آف وائٹ شال ڈال رکھی تھی۔ حالے نے اسے پہلی مرتبہ ان کپڑوں میں دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً بہت اچھا لگ رہا تھا، یا پھر اب وہ اسے اچھا لگنے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ حالے نے گلابی جوڑا پہن رکھا تھا، کامدار اور بھاری جوڑا، کانوں میں آویزے، بھورے بال کرل کر کے پشت پر کھلے چھوڑ دیے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ عمر اس کے ساتھ بیٹھا موسیقار کے جلووں پر سر دھن رہا تھا، شاید وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ حالے گردن موڑ کر اسے دیکھے گئی۔ وہ ہلکی بڑی شیو اور سیاہ آنکھوں والا مرد یکدم اتنا قریبی کیوں لگنے لگا تھا؟ کیوں اسے دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ زندگی کو ایک چانس دیا جائے، ہیپی اینڈنگز، ٹریجک اینڈنگز، ان سب کو ذہن سے نکال کر بس اینڈنگز پر یقین کیا جائے۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کی بار عمر نے کوئی پیش قدمی کی تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اسی پہر چائے کا دور چلا، سبز چائے اور ساتھ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں رنگ برنگی ٹکیاں ایک چھوٹے سے ٹرے میں ڈال کر سب مہمانوں کے آگے رکھی جا رہی تھی۔ حالے اور عمر کے آگے بھی ٹرے رکھا گیا۔ عمر ٹھنڈی چائے پیتا تھا سو اس نے چائے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ حالے نے اپنا کپ اٹھا لیا اور منہ تک لے گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے بری شکل بنا کر کپ دور ہٹایا۔ یہ پی کی ہے؟ وہ عمر کے کان کے پاس جھکی۔ عمر نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا، پھر ٹرے میں رکھی رنگ برنگی ٹکیوں میں سے ایک اٹھا کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ میوزک کے شور میں آوازیں واضح نہیں تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ پہلے اس کو منہ میں رکھے، پھر چائے کا گھونٹ لے، میٹھی ہو جائے گی۔ یہاں کی چائے اسی طرح ہوتی ہے۔ وہ اس کے قریب زور سے بول رہا تھا۔ حالے نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔
آہ، وہ پہلے کیوں نہیں سمجھی؟ ساتھ اس نے ایک پیلی ٹکی اٹھا کر منہ میں رکھی اور سبز چائے کا گھونٹ لیا۔ اب وہ واقعی میٹھی لگی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور ٹھنڈ بڑھ رہی تھی۔ کوئٹہ میں ویسے بھی اگست کی راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن ایسی بارش کے بعد تو پھر کیا کہنا۔ اسی پہر ایک نوارد عورت چلتی آئی۔ اسے عمر کے قریب جگہ خالی دکھی تھی۔ حالے نے اسے قریب آتے دیکھا اور عمر کے پاس آ کر رکی۔ شاید وہ عمر سے یہاں بیٹھنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ حالے کو نہ جانے کیوں یہ عورت بری لگی تھی، بلکہ بہت زیادہ بری۔ کوئی عمر کے قریب نہ آئے بس۔ اور پھر اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا پرس اٹھایا اور عمر کے آگے سے گزر کر اس جگہ خالی پر بیٹھ گئی۔ اس عورت کے ساتھ ساتھ عمر بھی چونکا، بلکہ وہ چکا رہ گیا۔ حالے خود بھی چونک گئی۔ اس نے کیا سوچ کر یہ حرکت کی تھی؟ وہ میرے بیگ کو گرمی لگ رہی تھی۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیرتے انتہائی بھونڈا اور بیکار بہانہ بنایا، ساتھ گردن جھکا کر خفت سے آنکھیں میچ لیں۔ کیا بکواس کر دی! ہائے اللہ، لعنت ہو تم پہ! عورت مسکرائی، عمر بھی ہلکا سا مسکرائے۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیدر کا بیگ ہے، اسے گرمی لگ رہی ہوگی۔ عورت نے اسے مزید شرمندہ ہونے سے بچا لیا اور آگے گزر گئی۔ حالے اب عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ عمر کیا سوچ رہا ہوگا؟ اوف 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 اوف، یہ کیا کر دیا اس نے؟ رات کے کوئی 10 بج رہے تھے۔ سردی بڑھنے لگی تو حالے نے اپنے بازوں کو ڈھانپ لیا، لیکن اسے اب بھی سردی لگ رہی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھا، پھر اپنی شال لمبی کر کے آدھی حالے کے اوپر ڈال دی۔ کمال ہے، آپ کے بیگ کو گرمی لگ رہی ہے اور آپ کو سردی! وہ اس کے قریب جھک کر بولا، لیکن حالے نے اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ اس کی گود میں رکھے موبائل کو دیکھ رہی تھی جس پر کوئی میسج چمک رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے عمر، سوری فار لیٹ، ساتھ اسمائلی ایموجی۔ اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اس کے بالکل قریب ہی تو تھا۔ آج تمہارا برتھ ڈے ہے؟ وہ حیران تھی۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ حالے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمر معتجب صحیح سے دیکھ رہا تھا۔ اٹھو چلے، وہ اسے کہہ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ گیا تھا۔ اگلے پل لوگوں نے ان دونوں کو وہاں سے جاتے دیکھا تھا اور پھر اس سے اگلے پل کئی پل بعد وہ شہر کے ایک بیکری کے باہر کھڑے تھے۔ عمر سخت خوفزدہ تھا۔ بچہ تھوڑی ہوں میں، چھوڑیں یہ سب۔ لیکن حالے اس کی بات سنی انسنی کرتے اندر چلی گئی۔ وہ باہر ہی کھڑا رہا، البتہ وہ گلاس وال سے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کس اشتیاق سے کیک نکلوا رہی تھی۔ پھر اس کا فون بجا۔ عمر کی شال کندھوں پر اوڑھے، فون کان سے لگائے گئی۔ لے کر اسے کیک تھما رہا تھا۔ حالے نے اس سے کیک لے لیا، پیسے دیا، موبائل ہنزو کان سے لگا رکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے عمر نے وہ خوبصورت کیک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرتے دیکھا۔ اس نے حالے کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی اور پھر اس سے اگلے لمحے اس نے ان آنکھوں کو اپنے لیے اجنبی ہوتے دیکھا۔ وہ بیکری کے اندر تھی اور وہ سیاہ لباس میں بیکری کے باہر۔ ان دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی۔ لیکن کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان بس گلاس وال تھی؟ گلاس وال کے پار سے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے نہیں گیا، وہ جا ہی نہیں سکا۔ ایک الہام تھا جو اسے اترا تھا، ایک وجدان تھا جو اسے ملا تھا کہ اب اس کی کوئی پیش قدمی، اس کی کوئی بات گلاس وال کے اندر موجود انسان کی آنکھوں کے اجنبی پن کو دور نہیں کر سکتی۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ بیکری کے عملے نے اس کے پیروں میں گرا کیک صاف کیا۔ وہ اب بھی لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی۔ لڑکا اسے کچھ کہہ رہا تھا، شاید نیلا کیک، شاید آدھی قیمت پہ، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ انہیں لتھڑے ہوئے پیروں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، ان میں کوئی نمی نہیں تھی۔ عمر اسے اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا۔ وہ آئی اور عمر کے بالکل قریب آ کر رکی، سیاہ آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے آگے چلی گئی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا۔ کافی دور تک وہ دونوں اسی طرح خاموشی سے ساتھ چلتے رہے۔ پھر اس نے حالے کو کہتے سنا، تم نے کہا تھا بھیڑیے کبھی چھپ کر وار نہیں کرتے۔ اس کی آواز ہلکی تھی، دور کہیں سے آتی ہوئی۔ بھیڑیے وفادار ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، ریپ نہیں کرتے، چوری ڈاکہ نہیں ڈالتے، گولیاں نہیں چلاتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ تم نے کہا تھا نا۔ وہ چلتے چلاتے رک گئی، مگر رخ اس کی جانب موڑ کر اس کو دیکھا۔ عمر کے چہرے پر اسٹریٹ پولس کی روشنی پڑ رہی تھی، حالے کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ تم نے کہا تھا تم انسان نہیں ہو، بھیڑیے ہو، اور میں نے یقین کر لیا عمر۔ عمر اسے دیکھ کر چپ ساکت رہا۔ وہ 2 قدم آگے آئی، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا، دور کہیں کتے بھونکے۔ اس نے چہرہ عمر کے قریب کیا۔ تم ایک بات بتانا بھول گئے عمر، تم نے بھیڑیوں کی خصوصیت بھلا دی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، سارے زمانے کا کرب اس کی آنکھوں میں تھا۔ بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے عمر، وہ بے بسی سے بولی، اور عمر حیات کو کوئٹہ شہر کے سارے پہاڑ اپنے سر پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ بھیڑیے کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کا زیور غصب نہیں کرتے۔ تم نے کہا تھا تم بھیڑی ہو، لیکن تم
تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے، وہ بدقت کہہ پائی۔ عمر کی گردن اب بھی کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، ان میں اب بالکل ذرا سی تکلیف تھی۔ میں نے اس دن بابا کے وارثوں کے خانے میں تمہارا نام دیکھا تھا۔ بینک میں جب آپ اپنا کوئی زیور، قیمتی چیز یا پھر بھاری رقم رکھواتے ہیں تو وہ لوگ آپ سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارث کا نام اور نمبر لکھواتے ہیں۔ میں نے اس نام کو ایسے اندیکھا کیا جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مجھے لگا تم بھیڑیے ہو، اور بھیڑیے غاصب نہیں ہوتے۔ اس کے لہجے میں زمانوں کا کرب تھا۔ تم انسان نکلے عمر، تم انسان نکلے، وہ تکلیف، بے بسی اور کرب سے بولی۔ دور کہیں کسی گھڑی میں 12 بجنے کا اشارہ ہوا تھا۔ حال سلطان کی طرح عمر حیات کا برتھ ڈے بھی خراب ہو چکا تھا۔ وہ چند پل سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ شاید عمر کچھ کہے، شاید وہ جھٹلا دے، شاید وہ کوئی اور بات کرے۔ اس کی باتوں پر تو اعتبار آ جایا کرتا تھا، شاید وہ روکے، اور اس کے روکنے پر تو وہ رک جایا کرتی تھی۔ پھر وہ چلی گئی۔ عمر آنکھوں میں کرچیاں لی سے دیکھے گیا۔ نہ کچھ کہنے کو باقی تھا، نہ صفائی دینے کو۔ وہ انہی کیک سے لتھڑے پیروں اور ٹوٹے دل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اندھیرے میں، گمنامی میں عمر اسے روک ہی نہیں سکا۔ انسانوں کے پاس روکنے کے اختیارات بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ہوٹل روم میں وہ کب آئی، کیسے آئی، کچھ یاد نہیں رہا۔ منظر دھندلے ہو رہے تھے، یادداشت کم ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے۔ میک اپ، جولری، کون سا سامان کہاں تھا، کیوں تھا، کچھ یاد نہیں تھا۔ بس ایک عمر حیات تھا جو یاد کے پردے پر چپک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے لیے فلائٹ بک کروائی تھی، 6 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ غائب دماغی سے بیگ میں کپڑے ڈال رہی تھی۔ ایک چیز رہ گئی تھی، گرتی تو دوسری۔ تھک کر بیزاری سے روتے ہوئے اس نے بیگ کو دور پھینکا اور ہوٹل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ عمر کافی دیر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خاموشی سے آگے آیا، ایک ایک کر کے سارے کپڑے اندر ڈالے۔ اس کا میک اپ، اس کی جولری، جوتے سب سیٹ کر کے رکھا۔ وہ ساکت ہوئے فرش پر بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور بالکنی کا دروازہ کھول کر بالکنی میں آ گئی۔ اسے لگا وہ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ وہ دیوار سے لگتی آہستگی سے نیچے بیٹھ گئی۔ سرد فرش نے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا دی۔ آنکھوں سے اب کے آنسو نکلے تھے۔ 1 2 3 اور پھر اسے گنتی بھول گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بری طرح سسک رہی تھی، دل پھٹ رہا تھا۔ سبز چائے، شال کی گرمی، سیاہ لباس میں وجیہہ عمر، سب چھوٹ گئے، سب دور رہ گئے۔ بولان کا پتھروں کے اوپر بہتا پانی، پیر غیب کے چشمے، سبز فیروزی پانی، سب جھوٹ لگا، فریب لگا۔ کمرے میں کھڑا عمر حیات بے بسی سے لب کاٹتا رہ گیا۔ یہ وہ کیفے والی حالیں نہیں تھی جس کے آنسو پونچھ لیتا وہ۔ یہ وہ ہال والی حالیں نہیں تھی جس کے اوپر اپنی شال اوڑھ دیتا۔ یہ وہ نہیں تھی، یا پھر عمر اس کے لیے وہ نہیں رہا تھا۔ وہ ساری رات بالکنی میں پڑی رہی اور عمر حیات اسی بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ فجر کے وقت وہ اندر آئی۔ عمر سے کچھ کہے بغیر وہ باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو اس کا چہرہ صاف تھا۔ میک اپ اتر چکا تھا، آویزے پھینک دیے گئے تھے۔ لباس اب بھی وہی تھا، گلابی کامدار۔ وہ آگے آئی، اپنا بیگ اٹھایا۔ حالے، میری بات سن لیں ایک بار۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ عمر نے پکارا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے کہا تھا یہ کس نے کیا ہے، یاد ہے؟ آپ نے پوچھا تھا۔ وہ ہلکی آواز میں کہہ رہا تھا۔ حالے نہیں مڑی اور دروازے کی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ عمر کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا جس کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا اس کی زیادہ ضرورت کسے ہوگی۔ وہ آزودگی سے بول رہا تھا۔ حالے اب بھی نہیں مڑی۔ میں ایک وقت میں اسی طرح بے آسرا، بے سہارا معراج سلطان کے پاس آیا تھا۔ مجھے کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا تھا، میری نیند، میرا سکون، میرا کمفرٹ۔ وہ جلدی جلدی بول رہا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ تھے، جج صاحب نے مجھ سے وہ بھی لے لیا۔ وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے جو کچھ سیکھا وہی آپ کے ساتھ کیا۔ آپ کو اور حسن کو کھڑا کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا، میرا یقین کریں۔ حالے اب بھی نہیں مڑی۔ عورت جب جانے کا فیصلہ کر چکی ہو تو نہیں مڑتی۔ وہ بھی نہیں مڑی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عمر اب دراز سے اپنا سامان، اپنے کارڈز نکال رہا تھا۔ فلائٹ وہ رات ہی بک کروا چکا تھا۔ کون سا بولان، کون سا پانی، کون سا کوئٹہ، اس وقت سب زہر لگ رہا تھا۔ سچ تھا، موسم دل کے ہوتے ہیں، شہر چاہے کوئی بھی ہو، دل خوش نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں کی فلائٹ ایک ہی تھی۔ عمر حالے کی سیٹ سے 2 نشست پیچھے بیٹھا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ پر وہ اتری۔ عمر نے ایک مرتبہ پھر اس سے بات کرنا چاہا، لیکن سامنے ہارون کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن اب کے حالے اس کی جانب مڑی۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی برف تھی۔ کوئی آنسو، کوئی درد جسے چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔
عمر اس کے سامنے کھڑا تھا، سادہ لباس میں ملبوس، اس کی آنکھیں بے چین تھی۔ میرے گھر کے پیپرز میرے حوالے کر دو، وہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ میرا زیور، میرا پیسہ سب ابھی کے ابھی میرے حوالے کرو۔ ہم گھر نہیں بینک جا رہے ہیں، یا پھر وہاں جہاں تم نے میری چیزیں رکھی ہیں۔ اس کا لہجہ بے لچک اجنبی تھا۔ حالے ہم بات عمر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ ہم دونوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہے ساتھ، کیا تم چاہتے ہو ہم ٹاکسک طریقے سے الگ ہوں؟ لڑیں، گالیاں اور الزام دے؟ اس کا لہجہ نہ اونچا تھا نہ طنز، وہ بس بات کر رہی تھی۔ ہارون ان دونوں سے فاصلے پر کھڑا تھا۔ عمر اسے بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ حالے کہے جا رہی تھی، ہم دونوں اب بھی دوست ہیں، ویسے دوست جو ضرورت کے تحت ایک دوسرے کو کال کر سکتے ہیں۔ میں گریسفلی تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کرتی ہوں۔ کیا تمہیں نہ سمجھ آتا ہے عمر؟ وہ رسان سے بولی، اور عمر حیات اتنا غیرت مند اور اتنا باوقار ضرور تھا کہ کسی لڑکی کی نہ سمجھے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ بینک سے تمام دستاویزات لے کر آیا۔ کراچی کے ایک پوش علاقے میں بنی وہ کوٹھی اب حالے کی تھی۔ اس کے باپ کی جاگیر، اس کا حصہ، جو رقم اس کے باپ کے اکاؤنٹ سے نکلی تھی، اس سے حالے نے عمر سے لیا قرض ادا کر دیا۔ سارا دن ساری شام ہارون اور حسن اس کے ساتھ سر کھپاتے رہے، لیکن اس کی ایک ہی رٹ تھی، عمر کے ساتھ نہیں رہنا مطلب نہیں رہنا۔ وہ دونوں گھر سیٹ کروا کر خود بھی ایک کمرے میں سونے چلے گئے۔ حالے اوپری منزل پر ایک کمرے میں تھی۔ ایک ہی دن میں وہ تمام قرضہ اتار چکی تھی۔ اس کا زیور آزاد تھا، اپنا بقایا زیور اور پیسہ بھی اسے مل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایلیٹ کلاس کی شہزادی تھی، لیکن ان سب کے بدلے ہاتھ سے عمر گیا تھا۔ یہ خط سارا عمر بھر کا تھا۔ لیل کے فلیٹ کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا۔ سرخ بہو کا چہرہ لیے عمر حیات اندر آیا تو اس کا جی چاہا کہ سارے گھر کو آگ لگا دے۔ لیل، کہاں ہو؟ لیل، میں بتا رہا ہوں 2 منٹ میں یہاں آؤ، وہ اپنی پوری آواز کے ساتھ چلا رہا تھا۔ لیل، اس کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ عمر ایک جست میں اس کے قریب پہنچا اور اس کا بازو پکڑا۔ اگر تم جان ہی گئی تھی اس سب کے پیچھے میں ہوں تو اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ وہ دانت پیس کر گھرایا تھا۔ لیل نے بس ایک لمحہ لیا بات ڈی کوڈ کرنے میں، اور پھر ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ میں کب سے تمہیں بتا کر ڈیل کرنے لگی ہوں الفا عمر؟ اس نے سکون سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھیں سخت تھیں، وہ جیسے بخشے گی نہیں، اسے بھی نہیں۔ عمر کو مزید تیش چڑھا۔ بکواس بند کرو، تمہیں کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ کیا تم صرف ایک بار مجھے اعتماد میں نہیں لے سکتی تھی؟ اس کا غصہ کسی طور کم نہ ہوتا تھا۔ نہیں، مجھے تمہیں اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ وہ گردن اٹھائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور میں اپنے کام میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دے سکتی ہوں۔ کسی سے پوچھنا، کسی کو بتانا، یہ میری جاب نہیں ہے۔ عمر نے بیزاری سے ہاتھ جلایا۔ لیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا، جیسے کہہ رہی ہو مجھے سنو عمر حیات، تم نے میری بیسٹ فرینڈ کو اریسٹ کیا، کیا میں نے کبھی پوچھا کیوں؟ کیا میں نے کہا تمہیں مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ میں نے یہ سب نہیں کیا عمر، کیونکہ ہماری جاب میں دوستی، دشمنی، امیری، غریبی کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ حالے نے مجھے ایک کام کہا اور میں نے کر دیا۔ اگر یہ سب میرے باپ نے کیا ہوتا تو میں اپنے باپ کی ڈیٹیل بھی دیتی، سمجھے؟ عمر نے اب اپنا سر تھام لیا اور دھم سے آ کر صوفے پر گرا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ سے بڑبڑا رہا تھا۔ حالے کسی اور گھر میں اکیلی رہے گی، یہ خیال اس کے لیے سہانے روح تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، چیزیں توڑنا چاہتا تھا، اسے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اوپن کچن کی جانب دیکھی، پھر بازو فولڈ کرتے ہوئے اٹھا۔ اسے یہاں سے برتنوں سے بھرا ہوا سنک نظر آ رہا تھا۔ اپنے گھر کے برتن کیوں نہیں دھوتی تم؟ میرا گھر، میرے برتن، دھوؤں یا نہیں؟ کیا کر لو گے؟ وہ تڑاک کر بولی، نہیں دھو گی تو میں آ کر دھوں گا۔ میں تم جیسا پھوڑ اور گندگی میں رہنے والا انسان نہیں ہوں۔ کیا یہ کوئی کہنے والی بات تھی؟ کیا یہ کوئی جھگڑا تھا؟ وہ اب پانی کی دھار کے نیچے میلے برتنوں کو رگڑ رگڑ کر دھو رہا تھا۔ لیل اب بھی سرخ چہرے اور دبے ہوئے غصے کے ساتھ اپنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ برتن دھو کر ہٹا، اب وہ کافی بہتر تھا۔ لیل پر غصہ کرنا اپنا ایک فضول عمل لگا۔ اس نے ایک نظر لیل کو دیکھا، وہ روٹھی بیٹھی تھی۔ جانتا تھا اب جب تک وہ عمر سے لڑ نہیں لیتی اس کا غصہ ختم نہیں ہوگا۔ عمر نے آس پاس دیکھا، سارا گھر آج صاف تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں رکھا کوڑا دان اٹھا لایا اور سارے کا سارا لاؤنج میں پھینک دیا۔ لیل کے خون میں شرارے دوڑ گئے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ جانتے بھی ہو کتنی محنت سے صاف کیا تھا، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی غرا رہی تھی۔ عمر اسے چھوڑے دروازے کے پیچھے رکھے سہیب پر لے آیا۔ لیل اس کے پیچھے چلا رہی تھی، اسے کوس رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بولتی رہے گی اور عمر واپس آئے۔ اس کے ہاتھ میں سویپر تھا، جھاڑو بھی۔
اس نے جھاڑو لیل کو تھمایا۔ لیل نے غصے سے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے جھاڑو لیا۔ تم ہوگے گندگی میں رہنے والے انسان، میں نہیں۔ اپنا گھر کب کیسے صاف کرنا میں سب جانتے ہوں، وہ غصے سے کہتی نیچے جھک کر جھاڑو لگانے لگی۔ وہ جھاڑو لگاتی جاتی، عمر پیچھے سے سوائپر سے بچا کچا گند بھی صاف کر دیتا۔ کبھی کبھی اسے تپانے کو کچرا اچھال کر اس کی طرف پھینک دیتا اور پھر لیل اتنا چیختی کہ پوری بلڈنگ سنتی۔ لاؤنج تھا ہی کتنا، شروع ہوتے ہی تو ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اگلے چند منٹ میں سارا لاؤنج صاف کر چکے تھے۔ لیل اب صوفے کے نیچے فرش پر بیٹھی تھی۔ عمر ہاتھ دھوتا آیا اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ لیل دور ہو گئی، ناراض تھی۔ وہ عمر نے گہری سانس لی۔ لیل، وہ آہستگی سے پکارا۔ لیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیل، عمر نے ایک بار پھر پکارا۔ جواب اب بھی نہیں آیا۔ وہ انہی جھاڑو اور مٹی والے ہاتھوں کو دھوئے بغیر بیٹھی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غصے میں تھا، سوری، وہ نرمی سے معذرت کر رہا تھا۔ میں پھوڑ نہیں ہوں عمر، وہ چہرہ موڑتے ہوئے بولی تو عمر کو اس کی آواز گیلی لگی۔ میں گند میں رہنے والی بھی نہیں ہوں۔ اب کی آواز رندی ہوئی تھی۔ عمر کو بے اختیار پچھتاوا ہوا، وہ لیل کو ہرٹ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اپنا گھر، اپنا کچن اس دن گندا رکھتی ہوں جس دن تم آنے والے ہو تو۔ اب کس کی سسکی ابری تھی۔ میں کیا کروں بتاؤ، میرے پاس دوست نہیں ہے، تمہاری طرح میرے پاس چند گنے چنے لوگ ہیں اور تم ان میں سے سب سے اوپر ہو۔ وہ چہرہ موڑے بری طرح رو رہی تھی۔ عمر بس اسے سنتا گیا۔ میرے پاس تمہارے قریب رہنے کے یہی طریقے، تم میرے دوست ہو عمر، میرا خاندان ہو، ہم 10 سال سے ساتھ ہیں، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر تم اپنے مسائل، اپنے کاموں میں الجھ کر لیل کو بھول جاؤ تو لیل کیا کرے گی؟ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، آواز بلند نہیں تھی، آزودہ تھی۔ تم پہ گیو اپ کروں یا تمہیں بلا لوں؟ کیا اپنے سارے خاندان پہ گیو اپ کرنا آسان ہے؟ کیا اپنے دوستوں کو اپنے قریب رکھنے کے لیے چند برتن گندے رکھنا، تھوڑا سا کچرا پھیلا دینا برا ہے؟ عمر چند لمحے اس کے نیم رخ کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، نہیں، کچرا پھیلانا برا نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو کچرے کے ٹرک پھینک دیے وہ برا ہے۔ لیل گیلے چہرے کے ساتھ ہنس دی۔ خدا کی قسم لیل، تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے، ایسا کچرا پھیلایا کہ اب عمر کیا پوری میونسپل کمیٹی بھی صاف نہیں کر سکتی۔ وہ ایک بار پھر زور سے ہنسی۔ عمر اسے دیکھ کر ہنسا اور پھر وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ میری ساری زندگی خراب ہو گئی، وہ ہنستے ہنستے بولا۔ اوہو، اور مجھے شروع سے پتا تھا، اس سارے کالے کانڈ کے پیچھے تم ہو، وہ بھی بمشکل بول سکی۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ لیل پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی اور عمر گردن کو صوفے پر پھینک کے ہنس رہا تھا۔ وہ دونوں 10 سال اسی طرح کرتے رہتے۔ جب بھی ان کی مشکلات بڑھ جاتی تو وہ کہتے چلو ہنسے، اور پھر وہ دونوں بیٹھ کر کئی منٹ اسی طرح بے وجہ کہہ لگاتے تھے۔ آج اتنے دن بعد تم پہلے والے الفا لگے ہو، تمہیں بہت مس کیا میں نے، کافی دیر بعد وہ بولی۔ عمر نے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ وقت اچھا تھا نا لیل، تم، میں، سردار، جج صاحب، ہم سب کتنے خوش تھے۔ سب بدل گیا عمر، وہ یاسیت سے بولی۔ اگر کچھ نہیں بدلا تو معصوم والی شکل، اور یہاں لیل کو لگا تھا وہ عمر کا سر پھاڑ کر کچھ غلط نہیں کرے گی۔ یہ انسان بیٹھے بیٹھے اتنا زہر کیسے اگل لیتا تھا؟ لیل نے کچھ نہیں کیا، وہ بس اسے سامنے دیوار کو دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ تم اب کیا کرو گے؟ لیل نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھ لیا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے سے منع کر گئی ہے، میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں اسے منا لوں گا۔ کچھ وقت بعد وہ دروازے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ دروازے پر جا کر وہ رکا، لیل کو ایک نظر دیکھا۔ برتن اور گھر کو گندا رکھنے کا لاجک سمجھ آتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ، کیا یہ بھی میں دھلواتا ہوں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیل کی آنکھوں میں چنگاریاں بھر گئیں۔ مان لو لیل سکندر، تم ایک پھوڑ، گندگی میں رہنے والی اور ماسی شکل والی لڑکی ہو۔ دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے لیل کافی دیر تک اس کی شان میں مغالطات بکتی رہی۔ وہ ایسا تھا، ایسا اس کے ساتھ جانے کے بعد اس کا چرچا ضرور ہوتا تھا۔ اب الفاظ کیسے ہوتے تھے، کیا یہ بھی بتانا پڑے گا؟ 1 ماہ بعد نکھری سی سارے شہر پر صبح اتری تھی۔ حالِ سلطان اپنے نئے کچن میں کھڑی اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ 4 دنوں سے حسن اس کے ساتھ ہی رات میں رہنے آ جاتا تھا۔ ہارون نیچے والے پورشن میں رہتا تھا، وہ بھی بس رات میں۔ وہ دونوں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مہر بس ایک بار ملنے آئی تھی، اس دفعہ اس نے طلاق کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وہ بس حالے کو دلاسا دیتی رہی اور چلی گئی۔ اب کہ وہ اس کے لیے واقعتاً فکر مند ہوئی تھی۔ کافی بنا کر اس نے مگ دیکھا، وہ لبالب بھرا ہوا تھا۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اتنے عرصے میں اسے زیادہ کافی بنانے کی عادت ہو چکی تھی۔
کیونکہ کوئی تھا جسے اس کے ہاتھ سے کافی اور چائے لے کر پینے کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن زیادہ شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ حالے چند لمحے مگ کو دیکھتی رہی، پھر اسی بھرے ہوئے مگ کو سنک میں پھینک دیا۔ آنکھوں کے کنارے گیلے ہو گئے تھے، پھر یکایک پانی سے بھر گئی۔ وہ کیوں یاد آ رہا تھا؟ آخر کیوں؟ وہ دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی چلی گئی، آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اپنے گرد بازوؤں کا دائرہ بنا کر وہ بے آواز روتی گئی۔ کچن کی چوکھٹ پر کھڑا حسن اسے بے بسی سے دیکھتا رہا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات کے بنگلے پر آؤ تو وہ چھت پر اپنی شرٹ لینے آیا تھا۔ شانو اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے شرٹ اتاری اور پھر جو ہی جانے کو مڑا ذرا دیر کو تھم گیا۔ آہستگی سے گردن موڑ کر اس نے منڈیر پر رکھے برتنوں کو دیکھا۔ وہ ہوتی تو ان کو روز بھر دیتی تھی۔ وہ کتنا بولتا تھا نا، میرے گھر کا سارا راشن ان ناکارہ چڑیوں کو کھلا دے، کام چور نکمی ہڈ حرام چڑیا۔ بلکہ چڑیا کیا، میں نے کل خود دیکھا، اتنے بڑے قد کے ساتھ کوا بھی بیٹھا تھا۔ اللہ اللہ عمر، تم نے پرندوں سے بھی بیر پال رکھا ہے۔ وہ بدلے میں بس یہی کہتی تھی۔ عمر آزودگی سے مسکرایا۔ اسے دیکھنے، اسے سننے کی ایک عادت تھی اور عادتیں جان لیوا ہوا کرتی ہیں۔ وہ واپس کچن میں آیا۔ کیبنٹ کھولتے ہوئے اسے کچھ سامان دکھا، کچھ پلیٹس، کچھ چیزیں۔ وہ اداسی سے انہیں دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا یہ کیوں لائے گئے تھے۔ عمر، میں لازانیہ کا سامان لے آئی ہوں، اس سنڈے تم بنانا اور میں سیکھوں گی، پھر اگلے سنڈے میں بناؤں گی۔ عمر کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے سامان رکھا چولہے کے پاس، اپنی کافی کا مگ اٹھایا اور سارا کا سارا مایا سنک میں انڈیل دیا۔ کافی اور چائے تو بس اس کی بچی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی۔ اب نہ کافی لطف دیتی نہ چائے۔ وہ اپنے ساتھ سارے ذائقے لے گئی تھی۔ عمر کو ایسا ہی لگتا تھا۔ پانی کی 2 بوتلیں لیں اور ساتھ کچھ کچے چاول لیے۔ وہ ایک بار پھر چھت پر آیا۔ اب وہ نیچے بیٹھا تھا، کسی برتن میں پانی بھرتا تو کسی برتن میں چاول ڈالتا۔ منڈیر پر کوے بھی تھے، چڑیاں بھی اور راشن بھی۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں تھی اور اس کا نہ ہونا اذیت دیتا تھا۔ عمر خود کو اس اذیت کا عادی نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لباس بدلا، پھر باہر آیا۔ آفس جانے کو گاڑی میں آ کر بیٹھا جب اس کا فون تھرتھرایا۔ عمر نے اچنبے سے موبائل کو دیکھا۔ اماں کالنگ۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ آگے جو کچھ بولا گیا وہ عمر حیات کی روح کو کھینچ لینے کو کافی تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع حال سلطان کا گھر اپنی تمکنت سے کھڑا تھا۔ وہ چھوٹا سا بنگلہ نما گھر تھا، خوبصورت اور پرتعش۔ حسن اور ہارون نکل چکے تھے۔ ہارون سے اس کی ملاقات یوں بھی کم ہی ہوتی تھی۔ وہ رات دیر سے آتا تھا اور نیلی منزل کے ایک کمرے میں سو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا حالے نہیں جانتی وہ روز آتا ہے، لیکن وہ جانتی تھی، بس چپ رہتی تھی۔ اتنے دنوں سے وہ چپ ہی تو تھی۔ وہ گاڑی نکال کر باہر آیا اور اس کی گاڑی کے ساتھ ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ حالے نے اس گاڑی کو دیکھا، پھر اپنی گاڑی سے نکل کر مقابل گاڑی سے بھی ایک عورت نکلی تھی، بوڑھی فتنہ۔ ان دونوں کی ملاقات ایک لمبے عرصے بعد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھی۔ حالے کی آنکھوں کی جوت بجھی، لیکن گردن کڑھا رکھی تھی۔ سنا ہے شوہر نے گھر سے نکال دیا؟ فروا اسے دیکھتے ہوئے تضحیک سے بولی۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا دیکھتی جاؤں گھر سے نکالی ہوئی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ حالے مسکرائی، پھر اس کی بری آنکھوں میں دیکھا۔ گھر سے نکال دینے والے شوہر بھی غیرت مند ہوتے ہیں، ورنہ میں تو اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے شوہر دیکھتی ہوں۔ وہ فروا کے کان کے پاس جھکی، سرگوشی جتنی دھیمی کر کے بولی۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ کمرے میں دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ وہ سور پونک کر ہٹی۔ فروا کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی، چہرہ ایک لمحے میں سخت ہوا۔ حالے مزے سے کہہ گئی، اور تو اور کچھ بیویاں بھی ہوتی ہیں جو شوہر کی نظر میں گر جانے کے بعد بھی ڈھٹائی سے گھر میں ہی بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے، ہوگی بیچاری گولڈ ڈگرز، یو نو۔ آخر میں اسے جیسے افسوس ہوا۔ فروا کی رنگت جو نچڑ چکی تھی، دماغ میں کچھ کلک ہونے پر دوبارہ بحال ہوئی۔ ویسے میں نے بھی سنا ہے تمہارا شوہر اس ریسٹورنٹ میں لی جانے والی تمہاری اور اس کی تصاویر لینے والے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب کے حالے کی آنکھوں میں بے چینی اتری تھی۔ ہسپتال جا کر نرسز سے بھی پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق؟ میرا ہی تو تعلق ہے، کیوں نہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ تمام تصاویر میرے موبائل سے لی گئی تھی، اور یہ کہ وہ نرس اور ہسپتال کی انتظامیہ سے ساری فوٹیج اور اجازت نامہ نکلوانے کے لیے میری طاقت استعمال ہوئی ہے۔ تو وہ آنکھوں میں حقارت لیا ہارے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ لیکن آپ کی کال ریکارڈنگ، آپ کی فہیم مرزا سے ہوئی بات، وہ سب کیا تھا؟ حالے بدقت بول سکی۔
میرا جھوٹ تھا وہ، فروا ایک شان سے بولی۔ فہیم کو اگر پتہ چل جاتا کہ وہ تصاویر اور اجازت نامے کے پیچھے میں تھی تو وہ تو میرے سر چڑھنے لگتا، اسی لیے میں نے سب سے پہلے اسے دباؤ میں ڈالا۔ اب جاؤ اپنے شوہر سے کہو اگر ہے اتنی اوقات تو آئے اور مجھ سے لے انتقام۔ وہ زہر خندہ لہجے میں بولتی آگے بڑھ گئی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، وہ کروفر سے گاڑی میں بیٹھی اور کچھ دیر بعد اس کی گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ پیچھے کھڑی حالے اب تک شل تھی، بے یقینی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ کیفے چلی آئی۔ اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھی وہ اس وقت بارستہ کو چند ہدایت دے رہی تھی۔ ہارون کہیں باہر تھا۔ بارستہ چلا گیا تو اس نے گردن موڑ کر کیشیئر کی کرسی کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کے آفس میں ذرا فاصلے پر بیٹھتا تھا، اپنی میز اور کرسی رکھے۔ وہ جب بھی آتا تھا حالے اس سے پوچھتی تھی تمہاری پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ پھر عمر ہر دفعہ ہی مسکراتا تھا اور میز کے دراز سے نوٹوں کی گڈی نکال کر سونگھتا، پھر مسکراتی نظروں سے حالے کو دیکھتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ ہر دفعہ یہی پوچھتا تھا اور حالے ہر دفعہ ہنس پڑتی تھی۔ ظاہر ہے پیسہ، صاف ظاہر تھا پیسہ اس کی۔ میز کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر یاد آیا، کل ہارون کسی لڑکے کو لایا تھا اس کام کو دیکھنے کے لیے، لیکن حالے نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ عمر نہیں تو اس کی جگہ بھی کوئی نہیں، بس۔ وہ یاسیت سے اس کی کرسی کو دیکھ رہی تھی جب ہارون ناک کرتا اندر آیا۔ حالے سیدھی ہو بیٹھی۔ ہارون نے سیاہ بٹنوں والی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہن رکھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں تفکر لیے وہ آگے آیا، حالے کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا۔ تم عمر سے بات تو کر کے دیکھ سکتی ہو، اس طرح اس سے ناراض ہو کر بدگمان ہو کر بیٹھ جانا، آخر تم یہ سب کب چھوڑو گی؟ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ تم سے کس نے کہا میں اس سے ناراض ہوں یا پھر بدگمان ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ ہارون شاہد حسین، میں لوگوں کی گرینس پہ ناراض نہیں ہوا کرتی، جج نہیں کرتی، بدگمان نہیں ہوتی، کیونکہ میں ان کی جگہ خود کو رکھ لیتی ہوں، اور حالے سلطان سے زیادہ گرے کون ہے؟ ہارون معتجب سے اسے دیکھے گا۔ حالے کہہ رہی تھی ساری دنیا چاہتی تھی عمر مجھے چھوڑ دے، میں عمر کو چھوڑ دوں، دور کہیں میں بھی یہی چاہتی تھی اور اب بھی چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے چھوڑنا مشکل ہوتا گیا۔ اس کے لہجے میں اداسی گھلنے لگی۔ ہارون وہ بہت اچھا ہے، شاندار ہے، میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی۔ اس کو چھوڑنا بدگمانی نہیں، ناراضگی نہیں ہے، بہانہ ہے۔ مجھے اسے چھوڑنے کے لیے بہانہ چاہیے تھا جو کہ مجھے مل گیا، اور اب میں اس بہانے کو لے کر ساری زندگی اس کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ جس تعلق نے ٹوٹنا ہی ہو اس کے لیے کیا محنت کرنا، اور میں جان گئی ہوں ہیپی اینڈنگز بس کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ اسے سر جھٹکا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہارون خود غرض ہو سکتا تھا، لالچی ہو سکتا تھا، اپنے لیے، بس اپنے لیے سوچ سکتا تھا۔ عمر کے بعد حالے اسی کو تو ملتی، لیکن اس نے ایک نظر حالے کی آنکھوں کی اداسی دیکھی۔ کیا وہ ان آنکھوں کو ساری زندگی اداس دیکھ سکتا تھا؟ اسی لمحے سارے فیصلے ہو گئے۔ تم عمر کو ایک چانس دو حالے، اسے معراج انکل نے تمہارے لیے چنا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا۔ اور جو باوقار ہو، جو مخلص ہو، انہیں بات کرتے وقت نظر جھکانی نہیں پڑتی۔ حالے چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر کرسی سے ٹیک لگا لی، تھک ہار کر۔ اسے بابا نے میرے لیے تب چنا تھا جب حالے کی زندگی میں ہیرے، کھانا اور فیشن تھا۔ اب کی حالے گھر سے بھاگی ہوئی، داغدار اور ٹرامیٹک ہے۔ عمر کے ساتھ چلتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے مجھے۔ وہ کون ہے اور میں کون؟ اس کی آواز مخموم تھی۔ میں کوئی لو سیلف اسٹیم کی عورت نہیں ہوں، لیکن اپنا مقام جانتی ہوں۔ آج وہ میرے ساتھ خوش ہے، کل بیزار ہو جائے گا۔ کہانی کی ٹریجک اینڈنگز ہمیشہ میرا دل توڑتی ہیں، اب کی بار دل نہیں توڑوانا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن ان دونوں کو یہاں چھوڑ کر اگر ہم عمر حیات کی طرف آئیں تو وہ کراچی کے ایک مشہور ہسپتال کی راہداریوں میں دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ بے جان تھی، جسم لرز رہا تھا۔ بالآخر وہ ICU نمبر 4 کے باہر رکا۔ اسی لمحے اندر سے سفید کوٹ پہنے 35-36 برس کی ڈاکٹر باہر آئے۔ عمر کو دیکھ کر اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ کی مدر کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہمیں سرجری کرنی ہوگی، آپ پیپر سائن کر دیں۔ وہ جلت میں کہتی عمر کو لگا تھا کہ کوئی اس کی روح کھینچ رہا ہے، اتنی تکلیف آج تک نہیں ہوئی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے ساتھ گیا۔ کس پیپر پر کیا لکھا تھا، کہاں سائن کرنا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل بند ہو رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اپنی اسی بھاری جسامت سمیت بے ہوش ہو کر گرے گا۔ ڈاکٹر نے سائن لیے، اور جب وہ جانے کے لیے مڑا تو عمر حیات نے آہستگی سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ نہ اس وقت وہ عورت تھی نہ وہ مرد، وہ بس ڈاکٹر تھی اور عمر مریض کا واحد خاندان۔ میری اماں، اس کے لبوں سے بددقت نکلا۔ میں نے ان کے ساتھ غلط کیا، بہت غلط۔ وہ ان کے ہاتھ پکڑے، سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ آنکھیں رونا چاہتی تھی لیکن وہ نہیں رویا،
سارے آنسو دل پر گرے تھے۔ پلیز ان کو مرنے مت دینا، ڈاکٹر نے بے بسی بے چارگی سے بولا۔ حلق دکھ رہا تھا، ٹانگیں شل۔ ان کو زندہ رکھ لینا پلیز ڈاکٹر۔ اس کے ہاتھ تھپکے اور باہر نکل گئے۔ اب کہ کوئی اور ڈاکٹر اندر آیا، وہ عمر سے بل کے متعلق بات کر رہا تھا۔ عمر نے غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کان سنتے کوئی آواز سماعت کا حصہ نہیں بن رہی تھی۔ وہ بس ٹکر ٹکر ڈاکٹر کا چہرہ دیکھے گیا۔ سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں بل جمع کروا دے تاکہ ہم ٹریٹمنٹ شروع کر سکیں۔ اب کی آوازیں واضح ہوئی۔ عمر کا چہرہ خون چھلکانے لگا۔ اس نے راہداری میں ہی آس پاس گزرتے ڈاکٹرز کی پرواہ کیے بغیر اس آدمی کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا۔ پیسے لوگے پہلے؟ ہاں، تاکہ میں یہاں سے جاؤں اور تم پیچھے میری ماں کو مار دو؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ ڈاکٹر کھانسنے لگا، لیکن عمر اسے چھوڑنے پر تیار کہاں۔ تم لوگ یہی کرتے ہو، پہلے مجھے بھیج کر میرے جج صاحب کو مار دیا اور اب میری ماں کو مارنا چاہتے ہو؟ میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ میری اماں کو مارنے نہیں دوں گا تمہیں۔ وہ اب بلند آواز میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے تھام رکھا تھا، ورنہ اب تک وہ ڈاکٹر کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد وہ اسے ڈاکٹر سے دور ہٹا چکے تھے۔ عمر کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ وہ زخمی شیر کی طرح سب کو گھورا تھا۔ اسے اس نام میں ایک عمر رسیدہ ڈاکٹر آتے دکھائی دیے۔ شاید کوئی نے بلا لایا تھا۔ وہ عمر کے قریب آ کر رکے، پھر ترہم سے اس کو دیکھا۔ وہ ڈسٹرب اور ڈرا ہوا لگتا تھا۔ وہ عمر کے بالکل قریب آ کر رکے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرمی سے گویا ہوئے۔ دیکھیں سر، جس طرح آپ پولیس والے بغیر FIR کے کام نہیں کرتے، اسی طرح ہم بغیر پیمنٹ کے کام نہیں کرتے۔ لیکن میں یہاں سے گیا تو یہ لوگ میری ماں کو مار دیں گے، وہ بے بسی سے بولا۔ ڈاکٹر نے اس کے ایک گردن میں ہاتھ ڈالا۔ آپ مت جاؤ، لیکن کسی کو بلا تو سکتے ہو نا؟ تب تک آپ کی ماں کا علاج میری گارنٹی پر ہوگا۔ اب کہ عمر کی آنکھوں کی بے چینی کم ہوئی، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں انتظام کرواتا ہوں، بس میری ماں کو بچا لیجیے۔ بوڑھے ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپکا۔ اب کہ عمر ICU کے باہر ٹہلتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہسپتال کی ٹھنڈی راہداریوں کو چھوڑ کر بینس بلاسم کے کونے والے میز کی طرف جاؤ تو ہارون شاہد کا فون تھر تھر آیا تھا۔ اس نے کال پک کی۔ تمہارے پاس جتنے بھی پیسے سب ایک بیگ میں ڈالو اور 10 منٹ کے اندر اندر سٹی ہسپتال آؤ۔ خالص روبوٹک انداز۔ ہارون شاہد کی بھویں سکڑی تھی۔ میں تمہارا، میری اماں ICU میں ہے ہارون۔ اب کہ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے۔ ہارون شاہد نے اب کہ کچھ بھی کہے بغیر فون کاٹا۔ رات کا آخری پہر ہو یا دن کا اجالا، ہارون شاہد خود کو پکارنے والوں کو نہ نہیں کرتا۔ فہیم مرزا کے گھر میں آج ملازمین کی خاصی چہل پہل تھی۔ وجہ تھی آج شام ہونے والی ایک خاص پارٹی۔ ایسے میں اگر ہم لان میں کام کرتے لوگوں کو چھوڑو اوپر منزل کی طرف آئے تو دائیں جانب یاقوت مرزا کا کمرہ تھا، جس کا دروازہ دھکیل کر وہ ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، چال میں لڑکھڑاہٹ۔ وہ ساری رات گھر نہیں آیا کرتا تھا۔ کبھی دوپہر کے 1 بجے آتا، کبھی 2 بجے، اور پھر شام تک سویا پڑا رہتا۔ پھر 8 بجے کے قریب اٹھ جاتا اور کہیں چلا جاتا۔ نرمین کمرے میں کسی بے ضرر سامان کی طرح پڑی رہتی۔ وہ جب اسے بات کرنے یا اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا، اسے دورے پڑنے لگتے تھے۔ تنگ آ کر یاقوت نے اسے بات کرنا چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں آیا تو نرمین بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی تھی۔ AC آن تھا اور ہلکا اندھیرا۔ یاقوت نے ہاتھ مار کر سارے کمرے کو روشن کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ چند پل وہ اسی طرح کھڑے ہو کر نرمین کو دیکھتا رہا، جانے ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کہ دل چاہتا تھا اس سے باتیں کی جائے، اس کے قریب بیٹھا جائے، اس کی سنی جائے اور اپنی سنائی جائے۔ لیکن ایک وہ تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہارا کیا پرابلم ہے نیرو؟ وہ نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جتنا اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا روڈ ہوتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لڑکیوں کی کمی ہے؟ اب کہ وہ کوہنی کے بل اٹھ بیٹھی۔ سبز ویران آنکھوں سے یاقوت کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ وہ اسے دیکھے گئی، بغیر کچھ کہے دیکھے گئی۔ اب کچھ بولو بھی، تم مجھے بتاؤ نیرو، اگر تمہیں کچھ چاہیے، کچھ کہنا ہے۔ آفٹر آل یو آر مائی وائف۔ اس کی آواز بے حد نرم تھی، آنکھوں میں تفکر۔ شاید ہی کسی نے یاقوت کو اتنا نرم پہلے کبھی دیکھا ہو۔ نرمین سیدھی ہو بیٹھی، کھنڈر زرد چہرہ، اندر کو دھسی آنکھیں، وہ پس مردہ لگتی تھی۔ میرا قصور کیا تھا یاقوت؟ وہ بولی تو اس کی آواز کھوکھلی تھی، بے جان سی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیا میں اور بھائی تمہارے درمیان آئے تھے؟ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تھا؟ کیا میں وہی نہیں ہوں جو بچپن سے تمہارے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی؟ میں نے تو کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کیا، کیا کبھی کیا؟ یاقوت کی گردن نفی میں ہلی۔
میں وہ ہوں جو تمہارے ہوم ورک کر دیا کرتی تھی، میں وہ ہوں جو اسکول میں اپنا لنچ بھی تمہیں کھلا دیا کرتی تھی، تمہارے لیے جھوٹ بولتی تھی، تمہارے لیے سچ بولتی تھی، لیکن ہر دفعہ تمہیں ہرٹ ہونے سے بچا لیتی۔ کیا میں ایسی نہیں کرتی تھی؟ وہ بہتے آنسوں اور دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ بول رہی تھی۔ اس کا چہرہ گیلا تھا۔ یاقوت نے نظریں چرائیں۔ تمہیں پتہ ہے میرا قصور کیا ہے یاقوت؟ وہ اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ چند پل خاموشی سے بیٹھے سرخ اینٹوں والے دیوار اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ میرا قصور یہ کہ میں نے تم سے محبت کی۔ یاقوت نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ نرمین نے پلکیں جھپکا کر اس کی یقین دہانی کروائی۔ ہاں میں نے تم سے محبت کی تھی، ساری دنیا سے زیادہ، ہر شخص سے زیادہ۔ بچپن سے لے کر آج تک تم میرے واحد دوست رہے ہو، اور میں نے بس تم سے محبت کی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کے الفاظ غیر واضح ہونے لگے۔ یاقوت اب تک سن تھا، شل تھا۔ نرمین نے روتے ہوئے اس کے بازو پر سر رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ آج یاقوت کو لگا شاید کچھ غلط ہو گیا، کچھ تھا جو فکس نہیں ہو سکتا تھا۔ میں تم سے آج بھی محبت کرتی ہوں، لیکن میں تمہاری عزت نہیں کرتی۔ میں خود سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں نے تم سے محبت کی۔ میں ساری زندگی تمہاری عزت نہیں کروں گی۔ میں ساری زندگی تمہاری وفادار نہیں بن سکوں گی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا یاقوت؟ تم نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اب کہ وہ بے بسی سے رو رہی تھی، آنکھیں اس کے بازو پر تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ چند پل یاقوت ششپنج میں مبتلا رہا، پھر اس نے آہستگی سے نرمین کو خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھیں اب کے فرش پر مرکوز تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ نظر نہیں ملا رہا تھا۔ اگر تمہارا میرے بھائی کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ تلخی سے کہہ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ شاید وہ منظر سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ پیچھے نرمین بے بسی اور نفرت سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ بتائیں ذرا آپ کو کیسی ہی لگی؟ یار سب سے مزے کی چیز مجھے جو لگتی ہے نا، لیل اور عمر کی دوستی، کتنی اچھی یار ان لوگوں کی آپس میں بانڈنگ ہے کہ اگر کچھ مطلب اختلافات ہو جائیں، لڑائی ہو جائے، بات ہو جائے، کچھ ناراضگی بھی ہو جائے، آتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تھوڑا بہت برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس سے ناراض ہو، وہ اس سے ناراض ہو، پھر ایک دوسرے کو دیکھو اور ہنسی چھوٹ جائے۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، مطلب میری امی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا میں اتنی بڑی بھی ہو گئی ہوں نا، اور اگر امی کو مجھ سے کسی بات پہ اختلاف ہے تو امی ایسے چٹا تھپڑ وپڑ لگا دیتی ہیں، مطلب نو آسرا، یہ نہیں دیکھتی کہ یار یہ کہاں ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کہے گا، اور بس ٹھا تو اچھا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں تو اگر مار پیٹے گی تو دکھ تو ہوگا، چاہے ہم چھوٹے ہوں چاہے ہم بڑے ہوں، پر جب بھی کہیں اگر ہم لوگ کو کھلے پڑے تو غصہ تو آتا ہے نا۔ اچھا وقتی طور پر نا مجھے ایسا ہوتا ہے کہ بس اب میں امی سے بات نہیں کروں گی، اب امی سے پکی ناراض ہوگی۔ اچھا جب امی سامنے آتی ہے نا، اچھا امی مجھے دیکھتی ہیں، میں امی کو دیکھتی ہوں، دونوں کی ہنسی نکل جاتی ہے۔ مطلب اتنے دل میں بندہ پلان بناتے کہ یار اب ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، اب یہ نہیں کرنا، اب وہ نہیں، بس سب ختم، فنش، بس یہ وہ ٹاٹا بائے بائے۔ اور جب ہم سامنے آتے ایک دوسرے کو دیکھتے تو آٹومیٹکلی ہنسی نکل جاتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے نا ہمارے پڑوس میں ایک ہے انٹی کیا بولیں گے کہ بھائی ہے بس ایک پڑوس کی نا، اور وہ جب بھی مجھے دیکھتی ہے اور میں ان کو دیکھتی ہوں، وہ کوئی کام وہ کر رہی ہوں یا کوئی کام میں کر رہی ہوں، ہمارا بس آئی کانٹیکٹ ہونے کی دیر ہوتی ہے، ہماری ہنسی نکل جاتی ہے۔ کچھ چیزیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں نا کہ ان میں فارمیلٹیز نہیں ہوتی۔ کچھ دوست اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان میں سوری، تھینک یو، یہ سب کچھ نہیں چلتا، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو صرف بس دیکھ لینے پر نا دوبارہ سے ویسے ہو جاتے ہیں۔ اچھا میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی اپنی لائف میں کہ اگر ہم نا اگر اللہ نے ہمیں اپنی بہن دی ہے تو الحمدللہ اللہ کی بلیسنگ ہے ہم پہ، لیکن اگر ہم کسی اور کو اپنی بہن بنائے سوچیں یہ ہماری بہن بن جائے گی یا ہماری بہن کی جگہ لے سکتی ہیں، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہتی ہوں آپ مجھ سے لکھوا لیں،
آپ اگر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بھی ان کو دے دیں گے نا، بٹ جو اللہ نے آپ کو بہن دی ہے اس سے اگر آپ 10 سال بعد بھی بات کرو نا، تو وہ والی ایک اٹریکشن یا وہ والی ایک محبت یا وہ والا ایک گرم جوشی نا محسوس نہیں ہوگی کسی اور کے ساتھ. چاہے آپ کسی کے لیے کتنا اچھا کر لو، کتنا آگے پیچھے بھاگ لو، کچھ بھی. جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہوتے ہیں یا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوتے ہیں نا، ان چیزوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جیسے لیل کو عمر اللہ نے عطا کیا تھا، تو عمر کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا لیل کی لائف میں. چاہے حالے بھی آ گئی ہے عمر کی زندگی میں، بٹ عمر کے لیے لیل لیل ہے اور لیل کے لیے عمر عمر ہے. اسی طریقے سے حالے عطا کی ہے عمر کو، تو وہ حالے چاہے کچھ بھی کر لے، وہ اپنی جگہ سے جا نہیں سکتی. مطلب اگر وہ چلی بھی جائے تو بھی وہ کہیں نہ کہیں ہے، اور لیل کی کتنی ہی خواہش کے باوجود عمر اس کو نہیں ملا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں نا بلیسنگ ہوتی ہیں، کچھ رشتے بلیسنگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بلیسنگ ہوتے ہیں جو بس ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں. اور میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ان عطاؤں کے حصار میں رکھنا. خوبصورت رشتے، باوفا لوگ، پیار کرنے والے اپنے، یہ نا کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور ہر انسان کی زندگی میں ایک نہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. ایسا نہیں ہے کوئی اگر کہ ہم بہت اکیلے رہنے کے عادی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ایسا پورشن ہوتا ہے جو مطلب مانگتا ہے کسی انسان کا ساتھ، کسی دوست کا ساتھ، کسی اپنے کا ساتھ، کسی پیارے کے ساتھ. ہم چاہے جتنا بھی کہہ لیں نا، ہم تو سیلف اوبسیسڈ ہیں، ہم تو سیلف لور ہیں، فلاں فلاں، پھر بھی کہیں نہ کہیں انسانوں کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسے ہیں کہ آپ کی لائف میں ایسے رشتے ہیں جو آپ پر حق جتاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، تو آپ کو چاہے آپ ان کے ساتھ لائل رہیں. اور کوئی اگر آپ کی لائف میں ایسا ہے جو آپ پر حق جتاتا ہے، پیار کرتا ہے یا آپ کو اون کرتا ہے، تو آپ ان کو ان کی جو بھی مطلب فیلنگس ہے قدر کریں. یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. جہاں اگر کوئی ہمارے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اور ہم اس کے لیے قدر نہ کریں نا، اگلا بندہ ٹوٹ جاتا ہے. اور سیم ہم اگر کسی کے لیے کریں تو ہم تو بس پھر کوئی حال نہیں. کچھ لوگ نا بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں اور ان کو نا ہمیشہ چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی دوست، کوئی نہ کوئی اپنا جاننے والا جو کہ ان کی فیلنگس کو سمجھے اور ان کی قدر کرے. تو ایسے لوگوں کا تو اور زیادہ ہی خیال رکھنا چاہیے. بہرحال یہ تھا ایک میرا ریویو جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا، اور اپنی لائف کی بات جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی لائف میں کیا سین ہے وہ آپ لوگ مجھ سے شیئر کریں گے کمنٹ سیشن میں. اور آج کی ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں گے کہ کیسی لگی ایپیسوڈ. پسند آنے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا خیال رکھیے گا. لو یو آل. اللہ حافظ.